अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी शाम है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में हम एक नई सुबह की तरफ बढ़ रहे हैं। संडे मॉर्निंग इतवार की सुबह की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम दुनिया की निगाहें इस वक्त भी पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद की तरफ मरकूज़ हैं, जहाँ सारी रात अमेरिका ईरान, बल्कि ट्राइलेटरल था एक लिहाज से, बिकॉज इसमें फ़ेस टू फेस मीटिंग कम थी और इसमें बहुत सी मीटिंग्स में मैसेजेस जो हैं वो पाकिस्तानी साइड कन्वे कर रही थी। तो सारी रात आप कह सकते हैं कि गुज़श्ता 16 घंटे से अमेरिका ईरान पाकिस्तान की मदद से आपस में एक मुज़ाकरात करते रहे, जिसमें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, उनके साथ प्रेसिडेंट के दामाद जॉर्ज कुशनर, उनके मोतमद ख़ास मिडिल ईस्ट के स्पेशल एनवॉय, सीनियर एनवॉय जनाब स्टीव विटकॉफ, और बहुत से अमेरिकन ऑफिशल्स जो अननेम्ड हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस शायद बहुत ज़्यादा नहीं है बिकॉज उसमें कोई भी काबिल ज़िक्र पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट या नोन फिगर नहीं है। लेकिन ईरान की साइड से एक बहुत ही बड़ा डेलीगेशन, जिसमें ना सिर्फ उनके नेशनल असम्बली, उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर जनाब कलिबाफ, बल्कि उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरगची, जिससे पहले 2 दफ़ा उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनकी न्यूक्लियर जितनी भी नेगोशिएशंस हुई हैं इस गुज़श्ता 20 बरस में उसका वो हिस्सा रह चुके हैं। उसके अलावा उनके गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं ईरान के, और बहुत ज़्यादा ऑफिशियल्स जिनका ताल्लुक जो है, मैं उनके नाम इस वक्त मेरे सामने नहीं मैंने लिखे हुए, लेकिन की ऑफिशियल्स हैं जो कि नॉन की प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स हैं, वो इस डिस्कशन में शामिल है। सारी रात ये डिस्कशन होती रही इस्लामाबाद के सरीना होटल में। अब इसको 16 घंटे हो गए, अभी तक इसका इख्तिताम रिपोर्ट नहीं हुआ। हो सकता है कि अब ये ख़त्म हो गई हो अब से चंद मिनट पहले या आधा घंटा पहले, लेकिन अभी तक दुनिया के किसी भी मीडिया ने इसे रजिस्टर नहीं किया कि ये टॉक्स ख़त्म हो गई हैं, और इसके हवाले से इनिशियल बातें ही दोहराई जा रही हैं। अब इनिशियल बातें क्या हैं, जितने दुनिया भर के पाकिस्तान के और दुनिया भर के जितने भी रिपोर्टर्स, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुँचे, अमेरिका से पहुँचे, मशरिक़ वस्ता से पहुँचे, यूरोप से पहुँचे, उन सब को सेरिना होटल से कुछ फासले में जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे उन्हें बंद कर दिया गया। वहाँ वो महसूर रहे, वहाँ उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। उनकी तरफ से बहुत सी कंप्लेंट्स उनके अपने अपने जो इदारे और इंस्टीट्यूशंस या पब्लिकेशंस हैं, खा वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, खा वो अल जज़ीरा हो, खा वो डॉन अखबार हो, या और भी सोशल मीडिया है, वहाँ यही रिपोर्ट हो रहा है कि उनको सिर्फ अच्छा खाना खिलाया गया, बुफे दिया गया, उनको म्यूज़िक सुनाया गया, लेकिन उनके पास किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन टॉक्स में क्या डिस्कस किया गया, इसमें से क्या निकला। ज़ाहिर है जब टॉक्स इतनी सेंसिटिव हों तो उसके हवाले से यही सूरत हाल होती है। अब ऑप्टिक्स तो बहुत इम्प्रेसिव हैं इस्लामाबाद से, ख़ास करके पाकिस्तान के हवाले से। हम पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जिनमें हमेशा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है अपने बारे में कि हमारी दुनिया में क्या हैसियत है, हमारी कोई रेलेवेंस है, हमारा कोई हम कोई इम्पोर्टेंट हैं कि नहीं है, हमें दुनिया किस तरह से देख रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त अहले पाकिस्तान जो हैं, और पाकिस्तान के जितने भी ज़राए अबलाग हैं, जितने लोग हैं, वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि पाकिस्तान दुनिया के मीडिया की नज़रों में है, पॉजिटिवली है। पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है, ईरान की भी मदद कर रहा है, और एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट को, जंग को ख़त्म करने में पाकिस्तान जो है वो मदद कर रहा है। और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की एक बायलैटरल भी डिस्कशन हुई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ। एक वैसे मैंने इसमें थोड़ा सा अलमिया देखा है जनरल आसिम मुनीर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी ये समझते हैं, दुनिया भर का मीडिया समझता है, हम समझते हैं कि एक्चुअल जो ब्रोकर हैं पाकिस्तान के, जो सेंटर हैं और रिपोजिटरी फॉर पावर, वो पाकिस्तान के सीडी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मार्श और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं। लेकिन मैंने देखा है कि दुनिया का कोई भी मीडिया उन्हें कवर नहीं कर रहा, उनके बारे में कोई बात नहीं है, कोई उनका जिक्र नहीं है, कोई लाइनें नहीं है, और सारी की सारी लाइमलाइट जो है वो शहबाज शरीफ साहब को इस स्टेज के ऊपर मिल रही है। ये हो सकता है कि एक बोन ऑफ कंटेंशन कल को कहीं ये डेवलप कर जाए। बहरहाल ऑप्टिक्स सारे के सारे बड़े पॉजिटिव हैं, सब्सटेंस का किसी को पता नहीं है। अलबत्ता इन्हीं गुज़श्ता 12-14 घंटों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं जो खासे शकूक रेज़ करती हैं, और वो खासी परेशान कुन हैं, और वो डिस्टर्बिंग ऑप्टिक्स हैं। एक ऑप्टिक ये है कि अमेरिका के वॉरशिप्स जो हैं, सेंटकॉम की तरफ से ये क्लेम किया गया कि अमेरिका के वॉरशिप्स जो हैं उन्होंने पहली दफ़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्रॉस किया है ईस्ट टू वेस्ट। उसकी बाकायदा उन्होंने, ये कोई अखबारी ख़बर नहीं है, ये सेंट्रल कमांड की अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये ख़बर है। ईरानी इसे डिनाई कर रहे हैं, बाज़ जगहों पे वार्न कर रहे हैं, ईरानियन पोजीशन इस पर क्लियर नहीं है।
لیکن اکارڈنگ ٹو ایکسیوس اینڈ اکارڈنگ ٹو جیسے لگ بھی رہا ہے کہ اس کو یو ایس فورسز نے سینٹرل کمانڈ نے اسے ایرانین IRGC یا ملٹری کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی باہمی تعاون سے ہوا ہے, یہ ایک اسرٹیو ایکشن ہے جس کے ذریعے اس سائیکولوجیکل ببل کو انہوں نے کریک کیا ہے. آف کورس اس میں ان کو مدد اس چیز سے ملی ہے کہ اس وقت ان کی اسپیکر کے, ان کے فارن منسٹر اور ان کی اسپیکر کے جو ہیڈ ہیں, جو اسپیکر ہیں ایران کی پارلیمنٹ کے, جناب باقر کلیباف اور عباس ارغچی, ان کی ساری ٹیم جو ہے وہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ پاکستان میں فیس ٹو فیس بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایرانینز اب اس پوزیشن میں تھے ہی نہیں کہ IRGC اور ملٹری کوئی ڈیسائزو ایکشن کرتی یا امریکنز کا راستہ روکتی. تو انہوں نے ایک سائیکولوجیکل جو ببل تھا اسٹریٹ آف ہارمز کا, اسے انہوں نے وہاں پہ کریک کیا ہے. میں اس کی مزید امپورٹنس پہ بھی ابھی چند کامنٹس اس کے سامنے کرتا ہوں. دوسری جو چیز ڈسٹربنگ ہے اسی آپٹکس میں وہ یہ ہے, جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور پاکستان کے اخباروں میں بھی رپورٹ ہوئی ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے, پاکستان ملٹری کے کنٹینجنٹس نے ایسٹرن سعودی عربیہ کے اندر لینڈ کیا ہے اور PAF کے غالباً 1 یا 2 اسکواڈرن جو ہے, نمبر نہیں بتایا گیا, وہ انہوں نے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس کے اوپر لینڈ کیا ہے. اب یہ بڑے عجیب قسم کے آپٹکس ہیں ایک ایسے وقت میں جب کہ پاکستان مسلسل پاکستانی چاہتے ہیں یا پاکستان یہ حکومت کہنا چاہتی ہے کہ وہ ایک نیوٹرل آربیٹر ہیں, میڈیٹ کروا رہے ہیں. دنیا میں کوئی نہیں سمجھتا کہ پاکستان میڈیٹ کروا رہا ہے یا آربیٹر ہے. پاکستان کو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی انفلوئنس کی ایکسٹینشن کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ چونکہ یہ اتنا سہانا مومنٹ ہے پاکستانیوں کے لیے کہ اگر پاکستانیوں میں کوئی انالیٹیکل ایبلٹی پائی بھی جاتی ہے, اول تو زیادہ ہے نہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن اگر کوئی پائی جاتی بھی ہے تو وہ بڑی آسانی سے نظر انداز ہو سکتی ہے, بیکاز آپ کی جو فیلنگ آف پیٹریزم, نیشنلزم, وطن کی فیلنگ وغیرہ جو ہیں وہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو اوور کم کر لیتی ہیں. لیکن یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا آپٹک ہے. ایک ایسا کنٹری جس میں بات چیت, مذاکرات اور نیگوسیشن ہو رہی ہیں, اس کی ایئر فورس جو ہے وہ سعودی عرب میں لینڈ کر گئی ہے, وہ بھی ایسٹرن سعودی عربیہ کے اندر جو ایران کے سامنے ہے, اور یہ ایک اسرٹیو ایگریسو قسم کا جیسچر ہے, آپٹک ہے. جس سے ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں, ابھی یہ بڑا پری میچور اور پری پوسٹرس ہے اس کا جواب دینا, لیکن سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اسلام آباد ٹاکس ایک ٹریپ تھیں ایران کے لیے, جس میں وہ اہداف اور وہ آبجیکٹیوز اسٹریٹجک اس جنگ کے جو ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کو میدان جنگ کے اوپر نہیں مل رہے تھے, انہیں اس پاز کے ذریعے, یہ جو 15 دن کا پاز ہے یا سیز فائر ہے, اس کے ذریعے انہیں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ایرانینز اپنی مجبوریوں کی وجہ سے, پریشر کی وجہ سے, تھکاوٹ کی وجہ سے اس ٹریپ میں فال کر گئے. یہ بھی ایک سوال ہے, اس کے سوال کا جواب ہمیں ہو سکتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں, 48 گھنٹوں میں, 72 گھنٹوں میں ہمیں ملے. ہو سکتا ہے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں اور ان جو یہ اسلام آباد کی ٹاکس کا پروسیس ہے اس میں سے کوئی ایسی چیز نکل سکے جس میں ایرانین کے لیے آپٹکس کے علاوہ کوئی میننگ فل ریلیف ان کے لیے ایگزسٹ کرتی ہو. اور میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے گزشتہ 2-3 ولاگ میں کہ ان کے لیے جو میننگ فل ریلیف ہے وہ بیسکلی طور پہ سینکشنز جو ان کے اوپر لگے ہیں, پرائمری سینکشنز, سیکنڈری سینکشنز, یونائٹڈ نیشن کے سینکشنز اور قسم کی چیزیں, وہ ان کے لیے میٹر کرتی ہیں. فار انسٹنس صرف ساؤتھ کوریا نے $6 بلین ایران کے دینے ہیں, جو ایران نے تیل ان کو دیا, لیکن کسی لیگل چیز پیدا کر کے امریکہ نے سینکشنز کے نتیجے میں ساؤتھ کوریا کو روک دیا کہ وہ پیمنٹ جو ہے وہ ساؤتھ کوریا نے بھی ایران کی نہیں کی. اس طرح دنیا میں غالباً ایسے بہت سے ملک, ایسے بہت سے انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے ایران کی پیمنٹس نہیں کی ہوئی ایز اے ریزلٹ آف دی سیکنڈری سینکشنز. یہ سیکنڈری سینکشنز ہے. پرائمری سینکشنز وہ ہیں جہاں امریکن پرسنس کو, خواہ وہ نیچرل پرسنس ہوں جیسے ہیومن بینگز ہیں, یا پھر وہ لیگل پرسنس ہوں جیسے کمپنیز, کارپوریشنز, انسٹیٹیوشنز ہیں, انہیں ایران سے بزنس ڈیل سے روکا گیا ہے. سو مچ ہو کہ اگر امریکہ کی حکومت جو ہے, یہ قانون اس قسم کا ہے کہ اگر امریکہ کی حکومت خود بھی ایران کو کوئی پیسے بھیجنا چاہے, جیسے چند برس پہلے ایک ایران US ایک اپیلیٹ ٹریبونل تھا, ایک کلیمز ٹریبونل تھا, اس نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ کو $400 ملین جو انہوں نے ایران کے دینے تھے, پتہ نہیں کتنے 20 سال سے دینے تھے, 30 سال سے دینے تھے, وہ ان کو دینے چاہیے, اور اس کے اوپر 1.3 بلین کا انٹرسٹ بھی تھا. تو امریکہ نے یہ پیسے جو ہیں وہ ایران کو پے کیے, لیکن امریکہ کی حکومت ایران کے اندر سے بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے یہ پیسے ایران کو نہیں دے سکتی تھی, امریکہ سے بھیج سکتی, اس لیے سوئٹزرلینڈ کو انگیج کیا گیا اور ایران کو یہ 1.3 بلین یا 1.7 بلین جو ہے اس کی کیش پیمنٹ کی گئی تھی. تو اس طرح کا ایک اسٹرکچر ہے پرائمری اینڈ سیکنڈری سینکشنز کا اور ریسٹرکشنز کا, جس کی زد میں ایران ہے. اب میں آگے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں, ان فیکٹس پہ میں دوبارہ بھی آپ کے ساتھ آتا ہوں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں نے ہمیشہ کی طرح بہت غور سے ہر اس انالیسس کو دیکھا, سنا, پڑھا.
جو امریکہ میں چھپ رہا ہے، اور سب سے بہتر انالیسس اس سچویشن میں اگر کہیں چھپ رہا ہے تو صرف امریکہ میں ہی چھپ رہا ہے، وہ کہیں اور چھپ نہیں رہا. بہت سے لوگ پتہ نہیں کہ فار ریزنز بیسٹ نون ٹو دیئر ہیڈس کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں امریکی سورس دیکھ لیا. دنیا میں کسی کے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہے ڈھنگ کی. ابھی آپ سینٹ کام کا والا دیکھ لیں کہ سینٹ کام کی اور امریکن پبلیکیشنز کی ایکسیوس کی کلیئر انفارمیشن ہے کہ امریکن وارشپس جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارموز انہوں نے کراس کیا ہے، اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے اس کو ڈینائی کرنے کی. ایرانین سورسز، مڈل ایسٹرن سورسز کوئی بھی اس کی کلیریفیکیشن نہیں دے پا رہے. ایرانینز کی متضاد قسم کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ایسا ہوا نہیں ہے. ایک اسے کہتے ہیں ان کے ایک امپورٹنٹ پرسنالٹی نے ٹویٹ کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ ہمارے وارشپس نے کراس کیا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ، میں نے بھی شروع میں سمجھا کہ ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بڑی مار دی ہو، تو اس کے جواب میں ایران کی سائٹ سے کہا گیا کہ ٹروتھ سوشل کے اوپر ٹویٹ کرنے سے اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ نہیں کھل سکتا. اور پہلے ایران کی طرف سے ڈینائی کیا گیا کہ ایسے کوئی شپس نے کراس نہیں کیا. پھر یہ تھا کہ اگر شپس کراس کریں گے تو ہم اس کو حملہ کریں گے، ان کو وارن کیا گیا. لیکن جب سینٹرل کمانڈ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اس کو کلیم کرتی ہے تو آپ کو یہ بات سمجھنی پڑتی ہے کہ واقعی ایسا ہوا ہے. اور 2 جہاز ڈسٹرائر نیول جو ہیں انہوں نے ایسٹ ٹو ویسٹ اور پھر ویسٹ سے واپس ایسٹ کی طرف انہوں نے ٹریول کیا ہے، اور انہوں نے در حقیقت اپنی اسرٹیونیس جو ہے اس اسٹیج کے اوپر شو کی، اور جس میں انہوں نے کلیئرلی اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے کہ اس اسٹیج پہ اگر ایرانینس چاہتے تو IRGC ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی نیرو پیسج وے ہے، اگر وہ چاہتے تو وہ ان کو میسائلز کا نشانہ بنا سکتے تھے. بہت مشکل ہے ایسی تنگ جگہ پہ میسائلز یا ڈرونز کا شپس مقابلہ کر سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ ایرانی اس اسٹیج پہ ایسا نہیں کر سکتے، اور ایرانی ایک لحاظ سے بلیک میل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سورسز آف انفارمیشن اور انڈرسٹینڈنگ آپ کو صرف امریکہ کے سورسز کے اندر سے ملتی ہے. نہ برٹن کے کوئی ایسے اخبار اور ایسی پبلیکیشنز ہیں جن کے پاس اتنی فائنینشیل کلاؤٹ ہو کہ وہ اپنے آپ کو کوئکلی اپڈیٹ کر سکیں. مشرق وسطیٰ میں پوری مسلم دنیا یا مشرق وسطیٰ میں صرف الجزیرہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے پاس کریڈیبل انفارمیشن ہوتی ہے. الجزیرہ کے بعد کوئی سیکنڈ نہیں ہے، کوئی تھرڈ نہیں ہے، کوئی فورتھ نہیں ہے، باقی سب لاشوں کا ڈھیر ہے ان ٹرمز آف دا میڈیا. تو بہرحال دس از اے ریسپانس ٹو دیٹ فرسٹریٹنگ کامنٹ، جو میں بچگانہ قسم کا کامنٹ ہمیشہ دیکھتا ہوں لوگوں کی طرف سے. اب آرگومنٹ جو ہے میں جو سن رہا ہوں پروفیسر جان مرشائمر کا، رابرٹ پیپ کا، جن کو میں بہت امپورٹنس دیتا ہوں، ٹریٹا پارسی کا اور ولی نصر کا. اب پروفیسر ولی نصر اور ٹریٹا پارسی ایرانین اوریجن کے ہیں، وہ ایران کی موجودہ رجیم سے سمپیتھیٹک ہیں. ان کی جو اوپینینز ہیں اور انالیسس ہے وہ اتنی اپ بیٹ اور اس میں اتنی زیادہ آپٹمزم نہیں پائی جاتی، اس میں زیادہ ریئلزم پایا جاتا ہے. پروفیسر جان مرشائمر اور رابرٹ پیپ جو ہیں اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ شو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں مسلسل ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ایران نے یہ جنگ جیت لی ہے، امریکہ کو شکست ہو گئی ہے، اور امریکہ کی شکست ویتنام کی شکست کی طرح کی ہے. اور اس میں 2 چیزیں وہ کہتے ہیں، ایک تو جنگ کے نتیجے میں وہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہمیشہ سے کھلی ہوئی تھی وہ بند ہو گئی ہے، ایران کے کنٹرول پہ ہے، ایران نے اس کے اوپر اپنا کنٹرول ایکسرسائز کر کے دکھا دیا ہے. اور دوسری چیز وہ ٹرمپ کا اپنے خود ٹروتھ سوشل پہ یہ کہنا کہ بیسس آف فریم ورک ہوگا ایران کا 10 پوائنٹ پلان، جس کو بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے ڈینائی بھی کر دیا. اب یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صبح ایک چیز کہتے ہیں، دوپہر کو دوسری چیز کہتے ہیں، شام کو تیسری چیز کہتے ہیں، آدھی رات کے بعد تیسری چیز کہتے ہیں، صبح فجر والے ٹائم پہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں. ان کی کسی بھی چیز کی کوئی بھی کمٹمنٹ اور کوئی بھی کریڈیبلٹی ان کی نہیں ہوتی. ان کی باقی ساری ٹیم بھی بہت کمزور ہے. جس طرح سے پاکستان میں کوئی کمانڈر جنرل عاصم منیر کی مرضی کے خلاف بات نہیں کر سکتا، اسی طرح سے ٹرمپ کی ٹیم کی بھی اب یہ صورتحال ہو گئی ہے. وہ دن چلے گئے جب امریکہ کے پریزیڈنٹ کی ٹیم کی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا، تو وہ بھی سارے وہی کہتے ہیں جو کہ امریکہ کے صدر جو ہیں وہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی سرٹینٹی نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے. اور جو پروفیسر ولی نصر ہیں اور جو ٹریٹا پارسی ہیں وہ چیزوں کو خاصے احتیاط سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے جو کامنٹس ہیں وہ زیادہ ریئلسٹک ہیں. اگر آپ میں سے جو لوگ پروفیشنلی چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ چیزیں کہاں کھڑی ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر ٹریٹا پارسی اور ولی نصر کے ٹویٹس اور کامنٹس کو آپ کو غور سے دیکھنا چاہیے. بہرحال پروفیسر جان مرشائمر اینڈ رابرٹ پیپ کا یہ کہنا کہ یہ مومنٹ امریکہ ہار گیا ہے، اس کو ہم سیریسلی لیتے ہیں، بیکاز ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے گلوبل موومنٹس کو سمجھنے کی. اس میں تاہم ہیونگ سیڈ دس کہ ان کا انالیسس کہ ایران یہ مومنٹ جیت چکا ہے، امریکہ کے پاس کوئی بہت زیادہ کارڈ نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہوگا. اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے اگلے 48-72 گھنٹوں میں، اگلے چند دنوں کے اندر. لیکن ایک اسیسمنٹ میں نے ایک دن پہلے دیکھی ایران کے حوالے سے، جو ایران کے اندر کے سورسز کی ہے، چھپی وہ نیو یارک ٹائمز میں تھی، بھی اور بھی جگہوں پہ آپ کو ملے گی.
وہ یہ اسیسمنٹ ہے کہ اسٹرکچرل لاس جو ہے ایران کا، کیونکہ جب جنگ میں پاز آیا 24-48 گھنٹوں کا، تو پہلی دفعہ ایران کی گورنمنٹ نے اور وہاں کی مختلف جو کمپنیز ہیں انہوں نے اسیسمنٹ کرنی شروع کی ان کے لاسز ہوئے کتنے، اور منیمم جو اسیسمنٹ پہلی پریلیمنری پرائما فیسائی اسیسمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ اینی ویئر فرام 300-400 بلین سے لے کے $1 ٹریلین، یعنی 300-400 بلین ڈالر سے لے کے تقریباً 1000 یا 1100 بلین ڈالر جو ہے اس کا نقصان اسٹرکچرل جو ہے وہ ایران میں ہوا ہے۔ اس نقصان کا ظاہر ایک پولیٹیکل امپیکٹ بھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب تک جنگ ہو رہی تھی تو لوگ ایک نیشنلزم میں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ دے ور کلیکٹنگ اراؤنڈ دا فلیگ، وہ اپنے جھنڈے کے گرد جمع ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کو اپنے زخموں کی شدت کا اور زخموں کے نتیجے میں ان کی زندگی اور جو حقیقت ہے زندگی کی وہ شاید اس کے اوپر دیکھ نہیں سکتے تھے، اس وقت وہ جنگ میں مشغول تھے۔ تو ریئلٹی آف وار جو ہے وہ اس کے بعد ڈاؤن ہوتی ہے۔ اب وہ ریئلٹی وار کیا ہے؟ یہ بہت لمبی رپورٹ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کیسے 1000 گھنٹے سے زیادہ جب انٹرنیٹ بند رہا تو ایران میں جتنا بھی انٹرنیٹ ریلیٹڈ بزنس تھا، جتنی کمپنیز تھیں جو، کیونکہ بہت زیادہ وہاں پہ بھی لوگ ہیں پاکستان کی سے زیادہ ہی ہیں شاید، جو انٹرنیٹ ریلیٹڈ ایکسپورٹس کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وہ کتنی خوبصورت ویڈیوز بناتے ہیں، سانگز بناتے ہیں، آرٹسٹک کام کرتے ہیں، اسی طرح وہ اکاؤنٹنگ کا کام کرتے ہیں، وہ ساری کمپنیاں جو ہیں وہ ٹھپ ہو گئی ہیں۔ ان کے جو ملازم تھے ان کو تنخواہیں نہیں مل سکی ہیں، لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ اپنا سامان، کاریں، موٹر سائیکل اونے پونے میں بیچ رہے ہیں۔ اس جنگ میں اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے پیٹرو کیمیکل سینٹرز کو بھی اٹیک کیا ہے، ایران کی فیکٹریز اور انڈسٹریل ایریاز کو اٹیک کیا ہے، آئل ڈیپوز کو اٹیک کیا ہے، پائپ لائنز کو اٹیک کیا ہے، اسکولوں کو، کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو، ہاسپٹل کو، ہیلتھ سینٹر کو، سڑکوں کو، گورنمنٹ کے آفیسز کو، اسٹرکچرل جگہوں کو، برجز کو، ٹھیک ہے، ریلوے اسٹیشنز کو، سب کو ٹارگٹ کیا ہے، جس کے نتیجے میں سوسائٹی اور اسٹیٹ کے فنکشن کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ بہت حد تک مجروح ہو چکی ہے، بہت حد تک ٹوٹ چکی ہے، وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ اب لوگوں کو اپنی زندگی، اور جب لوگوں کو اس قسم کی مشکلات ہوتی ہیں پھر اس وقت ان کی کوئی لاجک اور منطق نہیں ہوتی، لوگ پھر غصے سے بھرے ہوتے ہیں، وہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، وہ اپنی حکومت، رجیم اور اپنی قسمت کو بلیم کرتے ہیں۔ پاکستان میں اگر گزشتہ 4 برس میں 2022 کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آ سکی، باوجود اس کے کہ وہاں پر ایک بہت زیادہ پولیٹیکل فیلنگ پائی جاتی تھی ناانصافی کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن تھے جن سب کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے، جس میں IMF ہے، جس میں ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، برٹش ڈفرڈ ہے، GSP+ کا اسٹیٹس ہے، ایکسپیٹس ریمیٹنسز جو سعودی عرب سے آ رہی تھیں اور پھر اوکیجنلی پیسے جو کہ GCC کنٹریز اور چین نے دیے، اس کے نتیجے میں کسی بھی سٹیج میں پاکستان کے اندر وہ اکنامک کرائسس نہیں پیدا ہوا جس کی ڈیسپریشن سے، رپورٹنگ بہت ہے لیکن جو ایران میں صورتحال ہے پاکستان میں اس کا اشر اشیر نہیں ہے۔ ایسی صورتحال جس میں لوگ تنگ آ کے، فرسٹریٹ ہو کے سڑکوں پہ نکلتے ہیں، اپنی قسمت کو، اپنی حکومت کو، اپنے نظام کو بلیم کرتے ہیں۔ ایران کے اندر اس وقت اس قسم کی سچویشن ہے۔ یہ ساری کی اب یہ سچویشن پہلے سے چلی آ رہی تھی، پہلے جون کی جو جنگ ہے اس نے بھی سچویشن کو خراب کیا، لیکن پرنسپل اس سچویشن کی وجہ وہ 40-50 برس کے سینکشنز ہیں جو بڑھتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں ایران کی گورنمنٹ، ایران کی کمپنیز کوئی پراپر ٹریڈنگ اور اکنامک ایکٹیویٹی نہیں کر پا رہے، باوجود اس کے کہ یہ ایک ریسورس رچ کنٹری ہے جو اونے پونے پہ اپنا تیل بیچتا رہا ہے۔ اگر تیل کی پرائسز $70 ہیں تو ان کو $35-40 ملتے ہیں، چین نے ان سے ڈسکاؤنٹ پہ تیل خریدا، وہ ساری کی ساری ڈیل اس کی ہے، چینی بڑے کمرشلی سمجھدار اور سیانے ہیں اس حوالے سے۔ تو ابھی ایران کے اندر ایک بہت بڑا کرائسس ہے اس جنگ کے نتیجے میں اور سینکشنز کے نتیجے میں۔ یہ کرائسس کو ختم کرنے کے لیے اور اس میں سروائیو کرنے کے لیے ایران کی وہ حکومت اور وہ رجیم کہہ لیں، حکومت کہہ لیں، نظام کہہ لیں، جس کی پرائمری اینڈ سیکنڈری لیڈرشپ کو ایک سے زیادہ دفعہ مار دیا گیا ہے۔ جنگ کی وجہ سے ایک یہاں پہ لیڈرشپ یونٹی پائی جاتی ہے، لیکن جب آپ کو مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، جنگ میں آف کورس آپ کی بات مانی جا رہی ہے، لیکن اگر پیس میں آپ کو مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، اور اس جنگ سے پہلے بھی ایران میں پانی کا شدید کرائسس تھا، انرجی کا شدید کرائسس تھا، کرنسی کا شدید کرائسس تھا، ایکسپورٹس اور امپورٹس کا شدید کرائسس تھا، چیزیں نہیں ملتی تھیں، لیکن اس جنگ نے اس تمام کرائسس کو ملٹیپلائی کر دیا۔ اب ایران کی حکومت نے اگر اگلی جو یعنی جس طرح سے دسمبر اور جنوری میں اسرائیل نے جو کرائسس پیدا کیا تھا، لوگوں کو سڑکوں پہ نکالا تھا، اس کی بنیادی وجہ وہ اکنامک کرائسس تھا جو سینکشنز کی وجہ سے اور پھر جون کی جنگ کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اب ایران کی جنگ کو اگر اس کرائسس سے ایران کی حکومت کو اس میں سے نکلنا ہے تو ان کو فوری طور پر ایسی
ان کو ایسا سرمایہ چاہیے, اپرچونٹیز چاہیے جس میں وہ ایران کے آئل سیکٹرز کو ٹھیک کر سکیں, ریفائنریز کو ٹھیک کر سکیں, پائپ لائنز کو ٹھیک کر سکیں, انفراسٹرکچر پہ انویسٹ کر سکیں, کیونکہ پہلے بھی جنگ سے پہلے بھی وہ بہت زیادہ آئل ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے تھے. پرائس کے علاوہ بھی ان کی کیپیسٹی حالانکہ اصل میں بہت زیادہ ہے, لیکن وہ میکسیمم پوٹینشیل پہ نہیں کر پا رہے تھے, بیکاز وہ اپ اسٹریم اینڈ ڈاؤن اسٹریم جو سیکٹر ہے اس پہ انویسٹ نہیں کر پائے. ان کو جس قسم کی ٹیکنالوجی چاہیے تھی وہ ان کے پاس دستیاب نہیں تھی, ان سے دنیا کوآپریٹ نہیں کر رہی. اب جب تک وہ اپنے ان تمام اکنامک فیکٹرز کو ایڈریس نہیں کریں گے, جس کے لیے اگر سینکشنز ان پہ لگی رہتی ہیں تو پھر وہ پولیٹیکلی بھی سچویشن کو مینیج کرنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. یہ وہ صورتحال ہے جو ایران میں ظاہر نعرے مارنے کی وجہ سے سامنے نہیں آتی ہے, کیونکہ ان کو بہادری کی بات کرنی پڑتی ہے. اور پاکستان کے میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں کامنٹیٹرز اور لوگ دیکھے ہیں جو کامنٹ بھی کرتے ہیں, وہ ویسے بھی کسی صورتحال کو سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے خدا تعالیٰ نے ہی کوئی پابندی لگا دی ہے فرشتوں نے ہمارے ذہنوں کے اوپر کہ ہم حقیقتوں کو نہیں سمجھتے, ہم صرف نعرہ بازی کے ساتھ جو ہیں چلتے ہیں اور زندہ آباد مرد آباد کی جو ہے وہ باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. یہ وہ ساری کی ساری سچویشن ہے جس میں ٹاکس ہو رہی ہیں اسلام آباد کی, جو ایٹ بیسٹ ایران کو لانگ ٹرم قسم کی کمٹمنٹ دے سکتی ہیں کہ ہم نے یہ ایگری کر لیا ہے, ہم نے براڈ فریم ورک پہ ایگری کر لیا ہے, ہم دیکھیں گے, ہم جائیں گے, ہم بات کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پاکستان کے ذریعے ایران کی یہ کہہ کے کہ ہم لیبنان کی جنگ بھی بند ہوگی, ظاہر ہے شہباز شریف ویسے سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ لیبنان کو انہوں نے ایڈ کر دیا اپنے ٹویٹ میں. اس کے بعد آسانی سے امریکہ نے اور اسرائیل نے لیبنان کو سم سے جان چھڑا لی, جہاں ابھی بھی جنگ جاری ہے. بیروت کے اوپر حملے ضرور روک دیے ہیں, لیکن سدرن لیبنان کے اندر بے تحاشا اسٹرائکس اسرائیل کی. اس سیٹرڈے کے دن پورا دن جب کہ جے ڈی وینس اندر بیٹھے رہے سرینا ہوٹل میں, ساؤتھ لیبنان کے اندر اسرائیلی ایئر فورس اور اسرائیلی مسلسل شیلنگ اور بامبنگ جو ہے وہ ہوتی رہی. ایران کا جو سب سے بڑا ترپ کا پتا ٹرمپ کارڈ جو تھا وہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز, جس پہ واپس آتے ہیں. ذہن میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ امریکن شپس وہاں سے گزر رہے ہیں. اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ انہوں نے جی سی سی کی جو 4 کنٹریز ہیں, سعودی عرب, کویت, بحرین اور متحدہ عرب امارات کو انہوں نے اپنے میسائل اور ڈرونز کی زد میں رکھا ہوا تھا, اور ایک انسٹیبلٹی تھی جس کا نتیجہ گلوبل پرائسز, آئل مارکیٹس, ان سب چیزوں کے اوپر ہو رہا تھا. اب کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ٹرمپ نے جو سویلائزیشن تباہ کر دینے کی تھریٹ لگائی, جو اس کو بار بار بڑھاتے چلے گئے, وہ در حقیقت پاکستان کے ذریعے یہ اسلام آباد کی ٹاکس حاصل کرنا چاہ رہے تھے, اور جب ایرانینز کے ذہن کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑا, یہ وہ گھبرا گئے, تو انہوں نے اس سٹیج کے اوپر ان کو لگا کہ ٹرمپ واقعی یہ ایکٹ کر بیٹھیں گے. انہوں نے ان ٹاکس کے ساتھ ایگری کر لیا. ان ٹاکس میں سے ان کے لیے کیا نکلتا ہے یہ ابھی بالکل بھی کلیئر نہیں ہے اس سٹیج پہ, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو اس میں سے بہت کچھ جو ہے وہ مل گیا ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا اور میں مزید آپ کو ایکسپلین کروں گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے ایک ڈیل ایکسٹریکٹ کر لی. کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ہی پوری ایران کے بریجز کو, پاور سینٹرز کو ایک ہی رات میں ڈسٹروائے کر سکتے تھے؟ کیا یہ ممکن تھا؟ کیا سینٹرل کمانڈ یہ کرنے کو تیار ہوتی؟ یہ تو خیر ایک بہت بڑا گرے ایریا ہے, بعد میں کوئی رپورٹ چھپے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فوج کے اندر اس کے حوالے سے کیا کیفیت تھی. لیکن اب تک جو کچھ میں نے اس کے بارے میں دیکھا پڑا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی ویل آرکیسٹریٹڈ بلف تھا جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمل کرنا نہیں تھا. بیکاز اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمل کرنا ہوتا تو اس سے چند گھنٹے پہلے سینٹرل کمانڈ نے اس کی تیاری اس حساب سے کی ہوئی ہوتی, اور اکارڈنگ ٹو سورسز جو ہم نے پڑھے ہیں یہاں پہ نیو یارک ٹائمز وغیرہ میں, کوئی پریپریشن ایسی نظر نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کرنا نہیں تھا. بہرحال یہ کنٹروورشل ہے, یہ گرے ایریا. اب واپس آ جائیں یو ایس وارشپس میں. میں نے کہا کہ ایران کا سب سے بڑا ترپ کا پتہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز تھی. یو ایس وارشپس سینٹ کام کہہ رہی ہے گزر گئے, انہوں نے ان کے نام بھی بتائے ہیں, اس وقت مجھے یاد نہیں رہے, 2 شپس کے نام ہیں جو انہوں نے ٹائم بھی بتایا ان کا کس ٹائم پر انہوں نے کراس کیا. ایک دن پہلے نیو یارک ٹائمز میں ایک سٹوری چھپی کہ امریکن آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ ون ریزن کہ اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھل سکی, ایران نے تو کھولی ہے لیکن اسٹریٹ آف ہارمز کھلی نہیں ہے, بیکاز ایران نے جو مائنز بچھائی ہیں, ایران کے پاس مائن سویپرز نہیں ہیں, ایران کو پتہ نہیں ہے, میپس ایگزیکٹ نہیں ہے کہ وہ مائنز کو کیسے کلیئر کرنا ہے. اس سٹوری میں یہ تو نہیں تھا کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مدد کی جائے, لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ کیس جو ہے بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. مجھے اس وقت بھی شک گزرا, میں اس کو ڈسکس نہیں کر سکا تھا کیونکہ ایران کی سائڈ سے میں نے چیک کیا, اس قسم کا کوئی کامنٹ نہیں تھا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جن علاقوں میں جس حصے میں اسٹریٹ آف ہارمز کے بہت زیادہ مائنز ہیں اس کو چھوڑ کے یو ایس شپس ایک چارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نیا پیسج تاکہ ٹینکرز کو مل سکے, ریئلائزنگ دس تھنگ کہ ٹینکرز یا آئل کمپنیز اس میں سے نہیں گزر رہی بیکاز ان کو اعتماد نہیں ہے. تو انہیں اعتماد دینے کے لیے اور سائیکلوجیکل ببل کو کریک کرنے کے لیے یہ یو ایس وارشپس نے یہ کیا ہے.
IRGC نے پہلے کہا کہ جھوٹ ہے، کوئی شپس گزرے نہیں، پھر کہا کہ ہم ان کو اگر گزریں گے تو ان کے اوپر حملہ کریں گے. لگ یہ رہا ہے کہ ایرانی کنفیوز ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اس صورتحال پہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ یہ ایک اپرچونٹی تھی جسے ظاہر ہے پریزیڈینشیل پرمیشن سے استعمال کیا گیا ہے، اور پریزیڈنٹ نے اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے بات بھی کی ہے ٹرمپ نے، کہ ایک ایسے وقت میں جب ایرانی بالکل اس سچویشن میں نہیں تھے کہ ان کی ٹیم JD وینس کے ساتھ بیٹھی ہے، ورنہ وہ بہت آسانی سے امریکن ڈسٹرائرز پہ، وارشپس پہ میزائل مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ مومنٹ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور ایک سائیکولوجیکل فیسیلیٹیشن جو ہے وہ یہاں پہ ڈیولپ کر لی گئی. دوسری چیز، پاکستان ایئر فورس کا کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہ لینڈ کرنا بڑے بیڈ آپٹکس ہیں. ایک ایسے ملک کے جو کہ نیگوسیشن کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم ایک نیوٹرل آربیٹر ہیں، اور اس کے بعد تو کوئی نیوٹرل آربیٹر کی گنجائش رہ نہیں جاتی. آپ بیسکلی طور پہ امریکہ اور سعودی عرب کی مدد سے ایک نیگوسیشن آپ کروا رہے ہیں. یہ کہنا ہے کہ ہم نیوٹرل آربیٹریشن کروا رہے ہیں، میرا خیال ہے انلیس کسی کی کھوپڑی میں سیل 10-12 ہی ہوں خالی، تو اس کے علاوہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے اس میں بلیو کرنے کی. ایکسپلینیشن کی دی گئی ہے کہ منڈے کے دن ایران کے مسلز نے جبیل علی یا پتہ نہیں کون سی جگہ پہ ان کا جب حملہ ہوا تو اس کا یہ ریسپانس تھا اور سعودی عرب میں بڑا خوف تھا. باقی دنیا کی میڈیا نے صرف اس کو رپورٹ کیا ہے نیوٹرل لینگویج میں. ڈان میں اس کی ایکسپلینیشن بھی دی گئی ہے کہ یہ ایران کے خلاف نہیں ہے، یہ تو ویسے سعودی عرب کو ری ایشور کرنے کے لیے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ GHQ کی لکھی ہوئی ایک سٹوری ہے جو ڈان میں چھپی ہے. یہ بہت بڑا سمبولک ایکٹ ہے جب ایسٹرن سعودی عربیہ میں جو ایران کو فیس کرتا ہے وہاں پاکستان ایئر فورس لینڈ کرتی ہے، تو آپ نے بیسکلی طور پہ ایک بہت ہی منفی میسج آپ نے دیا ہے ایران کو. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آربیٹریشن کروا رہے ہیں. اس میں ایک چیز اور اگر ایڈ کر لیں کہ نیتن یاہو نے ایک سپیچ کی ہے جو ہے تو اپنے سیلف ڈیفنس میں یہ کہنے کے لیے کہ ہم نے ایران کی جنگ میں اپنے سارے اہداف حاصل کر لیے ہیں، یہ بھی ڈسٹروائے کر دیا، وہ بھی ڈسٹروائے کر دیا. لیکن جو چیز اس نے کہا کہ جنگ بند نہیں ہوئی ہے، یہ جنگ دوبارہ واپس آئے گی اور وی ریزرو دا رائٹ ٹو اٹیک اگر ہمیں دوبارہ کوئی سسپیشن ہوگی. ابھی تو ہم نے اپنے ملٹری نیول فیسلٹی ان کی ہم نے ان کے نیوکلیر فیسلٹیز ڈیگریڈ کر دی ہیں، ملٹری کو ڈیگریڈ کر دیا ہے، میسائلز کو ڈیگریڈ کر دیا ہے. سارا تو صحیح نہیں ہے، ساتھ ہی اخبار یہ بھی لکھتے ہیں، لیکن ایک ہم ریزرو کرتے ہیں رائٹ کہ دوبارہ اٹیک کرنے. لیبنان کی صورتحال ہے کہ 2000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں، 7000 سے زیادہ زخمی ہیں، اس میں سے بہت سے لوگ کرٹیکلی انجرڈ ہیں، اور سینکڑوں ویل ابو 100 کی بلڈنگز اینڈ اسٹرکچرز جو ہیں لیبنان میں وہ ڈسٹروائے کر دیے گئے. جب لوگوں کے آپ اسٹرکچر کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں تو جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کی زندگی کو آپ امپاورش کر دیتے ہیں، ان کی اچھی زندگی گزارنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ ایک کمزوری سے، سینس آف انسیکیورٹی سے، غصے سے، فرسٹریشن سے بھرے ہوتے ہیں، اور وہ اچھی زندگی جو ہے وہ نہیں گزار سکتے. وہ پہلے کے مقابلے میں کمزور ہو جاتے ہیں جب آپ سے ان کا اسٹرکچر چھین لیتے ہیں. اور اب یہ ٹاکس میں ظاہر ہے کہ JD وینس کو بھیج دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، بہت سمبولک اس کی پریزنس ہے، لیکن اس میں ڈیلیوری اس لیے بھی بڑی مشکل ہے کہ اگر JD وینس کرنا بھی چاہیں تو امریکہ کے سسٹم کے اندر جو سینکشنز اور تمام چیزیں جو ایران کی پرنسپل ریکوائرمنٹ ہے، میں نے آپ کو 12 ایک درجن سے زیادہ بتایا ہے کہ ایران کا نیگوسیشن پلانک ہے نیوکلیئر. اصل ایشو نیوکلیئر بالکل نہیں ہے، اصل ایشو سینکشنز ہیں. لیکن سینکشنز امریکہ کے اندر اس طرح سے لگائی گئی ہیں کہ کچھ کانگریس سے ہیں، کچھ کورٹ سے ہیں، کچھ گورنمنٹ کی ہیں، ان کو ایک دم سے ہٹانا خاصا مشکل ہوگا. اور لیبنان میں بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے لیبنان کے اندر کہ جی ہم حزب اللہ سے تو بات نہیں کریں گے، حزب اللہ سے سیز فائر نہیں کریں گے، لیبنان کی حکومت سے کریں گے. تو لڑائی آپ کے حزب اللہ سے ہو رہی ہے، حملہ آپ نے حزب اللہ سے کیا ہوا ہے، لیکن لیبنان کی حکومت سے آپ نیگوسیشن کریں گے جن کا حزب اللہ کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اب اس وقت ایران کا اب یہ تو ابھی ہمیں اور 24-26 گھنٹے میں پتہ چلے گا کہ ایرانی سائڈ کی کیا پوزیشن ہمارے سامنے آتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹاکس چلیں گی، شاید اس کا ایک دوسرا راؤنڈ بھی ہوگا. اللہ کرے کہ یہ ٹاکس کامیاب ہو. ایران کا جو فیوچر ہے اگر اس میں سے یہ اسٹیلمیٹ ہی رہتا ہے اور امریکہ اس میں ڈیلیور نہیں کرتا ان سب چیزوں سے، ایران کی فیوچر آپشنز انڈیویجول بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہوں گے جاپان کے ساتھ، ساؤتھ کوریا کے ساتھ، یورپین کنٹریز کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ. پاکستان تو کھیل ہی رہا ہے، مجھے شک ہے ایران کے ساتھ، کیونکہ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ساؤتھ کوریا اور جاپان اور بہت سے اور ممالک ایران کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا امریکہ انہیں وہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے دے گا؟ بیکاز اگر جاپان، ساؤتھ کوریا، انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا کی پہلے ہی ہے، یہ سب اپنی اپنی بائیلیٹرل انڈرسٹینڈنگز ایران کے ساتھ پیدا کرتے ہیں تو امریکہ کی اثر و رسوخ میں اور ساکھ میں بڑی کمی ہو جاتی ہے. بہرحال ابھی اتنا ہی ہے، ابھی خود بھی آپ اس پہ ریسرچ کر لیں، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے چند گھنٹوں میں. تھینک یو.